मसीह यीशु के जलाली कदूस और ख़ूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, और हम सारा जलाल खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दुस को देते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं लैंप टेलीविज़न की कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया इस मिनिस्ट्री के लिए कि खुदावंद ये फ़ज़ल कर दिया कि लोग मीडिया के ज़रिए जो है वो खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को जो है वो सुन सकें। आज जो बात हम सीखने वाले हैं पाम संडे के हवाले से, खजूरों का जो अतवार है उसके बारे में आज हम जो है वो बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे। सो आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक हम पढ़ते हैं, और फिर हम जो है वो इस पर बात करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। खुदा के कलाम में ये लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फिगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फी अल-फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और उसके सुने और उसके कबूल किए जाने पर खुदावंद सबों को बरकत दे, आमीन। जैसा अभी हमने हवाला ये मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक पढ़ा है, या फिर हम मरकस 11वां बाब और उसकी पहली आयत से 11वें आयत तक जो है हम पढ़ते हैं, तो इन हवाला जात में जो है वो खजूरों की डालियों का या उस दरख्त का जो है वो जिक्र नहीं मिलता। लेकिन ये हो सकता है कि ये रवाज था सलीबी जंगों के ज़माना में कि सलीबी जंग के मुजाहिदीन जो थे, जब वो जंग से वापस आते थे तो वो सबूत के तौर पर जो थे वो यरूशलेम में जब वो इंटर होते तो खजूर की डालियां जो थी वो लाते और जो उनको हिलाते और गिरजाघरों के अंदर जो थे वो दाखिल हो जाते थे, और ये इस बात का सबूत होती थी कि हम फतह पाके आए हैं, हमने जंग में अपने दुश्मन को शिकस्त जो है वो दी है। और खजूर जो है वो फ़लस्तीन में आम जो है वो पाई जाती है। बाज़ कलीसियाओं में ये दस्तूर है कि ईद क़यामत अल मसीह ईस्टर के पहले एतवार को खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम को एक जिस शहाने जुलूस के साथ यीशु मसीह की एंट्री हुई थी, तो उसकी यादगारी के तौर पर लोग जो है वो जुलूस निकालते हैं और गिरजाघरों के अंदर जो जाते हैं, और इसके बाद जो है वो वहाँ पे इबादत जो है वो वहाँ पे होती है। बिल्कुल सेम इसी तरह से याद रखिए, ये जो खजूरों का त्योहार मनाया जाता है या मनाया जा रहा है, तो इसमें होता क्या है
کہ یہ یسوع مسیح کی دوسرے آمد ثانی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ مکاشفہ 7واں باب اور اس کی نامی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یروشلم میں یاد رکھنا جو آسمانی یروشلم ہے اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ آسمانی جو یروشلم ہے اسی میں ایماندار جو ہے وہ اسی طریقے سے برہ کو یعنی کہ یسوع مسیح ناصری کو جو ہے وہ خوش آمدید کہیں گے۔ مکاشفہ 7واں باب اس کی نامی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے جو ہے وہ کھڑی ہیں۔ وہاں پہ بھی ہم اس کلیسیا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ برہ کے استقبال کے لیے جو ہے وہ کھجور کی ڈالیاں لے کے کھڑے ہیں، اس کے استقبال کرنے کے لیے۔ یروشلم جو یا آسمانی یروشلم ہے وہاں پہ ایسا ہوگا۔ اب یہ کلیسیا جو ہے یہ شادمان ہے، اور 7 چیزیں جو ہے اس چیپٹر کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو مکاشفہ کا بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ نجات یافتہ تھے۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ جامے جو تھے وہ برے کے خون سے دھو چکے تھے، اور پھر تیسرے نمبر پر وہ سفید جامے پہنے ہوئے ہیں اور وہ مطمئن ہیں، اور اسی طریقے سے وہ خدا کی رہنمائی میں تھے، وہ خوش تھے اور وہ فتح مند تھے۔ آج جو بات ابھی ہم نے اس حوالے کو کوڈ کیا ہے، پڑھا ہے، تو آپ دیکھیے ذرا بائبل مقدس کے سارے نوشتے جو ہے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ نبی کی معرفت جو کہا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب جب ہم اسی حوالے کو زکریا کی کتاب اس کا نامہ باب اور اس کی نامی آیت کو پڑھتے تو وہاں پہ لکھا ہے، اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختری یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ یاد رکھیے یہ ایک ایسا موقع تھا جس فسح کو منانے کے لیے، اس سے پہلے عید فسح تھی، تو عید فسح کو منانے کے لیے جو تھی جو لوگ جو تھے وہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے تھے، کیونکہ اس کے بعد ایک بڑی فسح کی تیاری تھی، اور یہ لاسٹ ڈے جو تھے وہ جا رہے تھے یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے سے پہلے۔ اس فسح کو جو کھایا جانا تھا، منایا جانا تھا، وہ بھی عید منائی جانی تھی۔ تو یروشلم جو تھے وہ دور و نزدیک سے اکٹھے ہو کر آئے تھے۔ تو فلاسفر بتاتے ہیں کہ کم سے کم تقریباً 20 لاکھ لوگ جو تھے وہ اس موقع پر جو تھے وہ فسح منانے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور یہ بہت بڑا شہر تھا، یہ کوئی بہت بڑا شہر بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی کم سے کم اتنے لوگ جو تھے وہ آ چکے تھے، ارد گرد سے دور و نزدیک سے لوگ آ چکے تھے۔ اور آج ہم اس میں سے چند ایک باتیں سیکھیں گے کہ پام سنڈے میں یہ بھیڑ جو دیکھ رہی ہے وہ یسوع کو کیا جانتی تھی؟ ہاں، انہوں نے سن رکھا تھا یسوع مسیح کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں ان لوگوں نے سن رکھا تھا، اس لیے کہ وہ اس سے محبت بھی کرتے تھے اور لوگ جاننا بھی چاہتے تھے کہ وہ کیسا مسیحا ہے، وہ کیسا خداوند یسوع ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو لنگڑوں کو چلاتا ہے، جو کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی شہرت جو تھی وہ ارد گرد پھیل چکی تھی، لوگ جاننا چاہتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے یسوع مسیح کو دیکھا بھی تھا کہ ان کی زندگی میں یسوع مسیح نے معجزے کیے تھے، ان کی زندگی میں شفا کا کام ہوا تھا، کوڑی پاک صاف ہوئے تھے، مردے زندہ ہوئے تھے، لنگڑے چلے تھے، وہ سب کچھ لوگ جو جانتے تھے۔ اب ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا نہیں تھا، ایسے بھی لوگ تھے جو یسوع مسیح کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، وہ اشتیاق رکھتے تھے کہ یسوع کو ہم دیکھیں۔ اب جب کہ پتہ چلا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ آ رہے ہیں، انٹر ہو رہے ہیں یروشلم کے اندر، تو بہت ایک بڑی بھیڑ جو تھی وہ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ جمع ہوگی، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیسا مسیحا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لنگڑے چلا دیتا ہے، اور کوڑیوں کو جو ہے وہ پاک اور صاف جو وہ کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے یسوع مسیح کو ان سے ڈائریکٹ ملے بھی تھے، بہت سارے لوگ جو تھے وہ انڈائریکٹ جانتے بھی تھے کہ ایسا مسیحا ہے۔ اب جب ان کو پتا چلا کہ وہ آ گئے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح پہلے جب ان کی لوگوں کی زندگیوں میں معجزے کرتے تھے اس وقت یسوع مسیح کہتے تھے کہ بھائی تم جا کر کسی کو نہ بتانا کہ یہ معجزہ ہوا ہے۔ اب چونکہ اب وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ایسا مسیحا ہے جو بڑے بڑے اور عجیب کام کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اب لوگ جو ہے وہ کم سے کم اتنے لوگ جو تھے وہ اکٹھے وہاں پہ ہوئے تھے، اور یسوع ایک لکھا ہے کہ گدھے پر سوار ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہاں پہ یسوع ناصری
جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ نجات دینے کے لیے لوگوں کو آ رہا ہے۔ لکھا کہ اب لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ ان حوالہ جات میں کھجوروں کی ڈالیاں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن بائبل مقدس میں جب ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہے، اس لیے بھیڑ نے زیتون کے پہاڑ سے کھجور کی ڈالیاں لے کر خداوند یسوع مسیح کو خوش آمدید کہا، یسوع مسیح کو ویلکم کہا۔ یوحنا 12واں باب اس کی 13ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کھجور کی جو ڈالی کا بھی ذکر ملتا ہے، ٹہنی کو ذکر ملتا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو تھے وہ آئے تھے، یسوع مسیح کو خوش آمدید جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اور اس کے سامنے پکار رہے ہیں کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ خدا جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ لکھا ہے کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اب یہ جو لوگ بول رہے تھے کہ ہوشانا، تو یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اب لوگ جو یہ بول رہے تھے وہ یہ بول رہے تھے ہوشیانا، ہوشیانا۔ پہلا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوشیانا دو الفاظ کا جو مجموعہ ہے، کہ ہوشیا کا مطلب ہے یشوع، یشو بھی کہا گیا، یعنی کہ یہوہ جو ہے وہ نجات ہے، اور نا کا مطلب ہے پلیز۔ اس کا مطلب بن گیا کہ وہ لوگ جو بول رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے پلیز مہربانی کر کے ہمیں نجات دے دیجئے۔ یسوع مسیح کے سامنے آتے اور کہتے کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا، کیونکہ وہ پکار رہے تھے پلیز، نا کا مطلب پلیز مہربانی کر کے ہمیں جو ہے وہ نجات دے دیجئے۔ اب دیکھو یار، نوشتے جو ہے وہ کوڈ کر رہے ہیں کہ وہ جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا، لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ کیا کرے گا، لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا۔ جب ہم لوکا پہلا باب اس کی 31ویں اور 32ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اب یہ نوشتے کوڈ کر رہے ہیں، اور لکھا ہے اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت جو ہے وہ اسے دے گا۔ اب یہ لوگ پکار رہے ہیں کہ وہ صرف نجات دے سکتا ہے۔ جب ہم زکریا کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی کیا لکھا ہے، زکریا کی کتاب اس کا 9واں باب اور 9ویں آیت، وہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے۔ صادق کا مطلب کہ وہ سچا ہے، سچائی ہے۔ اور یاد رکھیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اگر آپ سچائی سے واقف ہو گئے ہیں تو پھر سچائی جو وہ آزاد کرتی ہے۔ مطلب اگر آپ کی واقفیت یسوع سے ہو گئی ہے، آپ کی جان پہچان یسوع سے ہو گئی ہے، آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں، آپ نے اسے قبول کیا، آپ اسے مانتے ہیں، تو پھر سچائی آزاد کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ سچائی سے واقف ہو گئے ہیں تو سچائی آپ کو کیا کرے گی، آزاد کرے گی۔ لکھا ہے وہ صادق ہے، اور پھر لکھا ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب نجات اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے لوگ جو تھے وہ پکار رہے تھے کہ ہوشنا، ہمیں مہربانی کر کے ہمیں نجات دے دیجئے۔ یسوع مسیح نجات دینے کے لیے آیا، جس نے کبھی اپنے آپ کو نمایاں نہ کیا تھا، مگر اب وہ نمایاں کر رہے ہیں کہ وہ سب جان پائیں۔ کون سے لوگ؟ جو دکھ میں ہیں، وہ لوگ جو غم میں ہیں، وہ لوگ جو مصیبت میں، بڑی پریشانیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو اپنے گناہ کے سبب سے مایوس ہیں، وہ لوگ جن کی زندگیوں میں ابلیس نے اپنا ڈیرا جما رکھا ہے اور وہ جکڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو تھا یہ ایک خوشی کی بات تھی کہ وہ لوگ آزاد ہو سکے، وہ لوگ جو ہے وہ زندگی پا سکیں اور کثرت کی زندگی جو ہے وہ پا سکیں، وہ اپنی پریشانیوں سے، وہ اپنے دکھوں سے، وہ اپنی لعنتوں سے جو ہے وہ آزاد ہو سکے۔ یسوع مسیح نجات دینے کے لیے، یوحنا 3:16 کے اندر لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ لوگ جو کم سے کم 20,000 لوگ اس وقت تھے، کوئی بڑا شہر نہیں تھا، لیکن ارد گرد سے لوگ جو تھے وہ جمع ہو چکے تھے۔ آگے جا کر جب ہم آگے پڑھیں گے نا تو یہی 20,000 لوگ آگے یسوع مسیح کے منہ پر یہی تھوک رہے تھے، یہی تھوک رہے تھے۔
جب یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا. لیکن وہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کچھ الگ ہے، اس پر بھی ضرور کبھی خدا نے موقع دیا تو ہم ضرور اس پر بھی بات کریں گے. اب دیکھیں ذرا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکار رہے ہیں کہ مہربانی کر کے، پلیز مہربانی کر کے ہمیں نجات جو ہے وہ دے دیجئے، کیونکہ نجات تیرے ہاتھ میں ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، دوسرا پطرس اس کا 3 باب اس کی 9 آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت جو ہے وہ پہنچے. اب لوگ اس مقام پر کھڑے تھے کہ وہ نجات کے لیے پکار رہے تھے کہ تو نجات دہندہ ہے، تو نجات دے سکتا ہے، نجات جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں نجات جو ہے وہ دے دے. اور اب دیکھیں ذرا، یسوع مسیح گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آیا. جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ایک مفلوج آدمی جو چارپائی پر پڑا ہوا ہے اور اس کو یسوع مسیح کے پاس لائے، تو یسوع مسیح نے اس مفلوج سے کہا کہ بیٹا خاطر جمع رکھ، جا تیرے گناہ معاف ہوئے. یسوع گناہ گاروں کو گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے، ان کو معاف کرنے کے لیے آیا. خدا کے علاوہ کوئی گناہ جو ہے وہ معاف نہیں کر سکتا. وہ جانتے تھے کہ یہی وہ خدا ہے. کیا یہ آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے، یا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. آج دیکھیں ذرا، پام سنڈے کے موقع پر کیا آپ نے نجات پائی ہے؟ اگر نہیں پائی تو پھر ضرور ہے کہ آپ پکاریے، یسوع مسیح ناصری کو پکاریے، جس طریقے سے وہ لوگ پکار رہے تھے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا. اور یہ ایک بڑی بھیڑ جو تھی وہ یہی نعرے لگا رہی تھی کہ ہمیں نجات دے دیجئے. اگر آپ نے اس سے پہلے نجات نہیں پائی تو آج ضرور ہے کہ آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیں اور کہیے کہ مہربانی کر کے، پلیز مہربانی کر کے پیارے یسوع جی تو مجھے نجات دے دے، کیونکہ نجات جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے اور صرف تو ہی نجات جو ہے وہ دے سکتا ہے. آپ دیکھیے ذرا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کس پر سوار ہے جی؟ گدھے پر. کس پر سوار ہے؟ گدھے پر. اب دیکھیں ذرا، گدھا بندھا ہوا ہے، لیکن اب چونکہ خداوند یسوع مسیح کو اس کی ضرورت ہے تو یسوع نے کہا کہ اسے کھول کر میرے پاس جو ہے وہ لے آؤ. اب جو ہے وہ گدھے کی جگہ جو ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے. اب گدھے کی جگہ چینج ہو رہی ہے، اور یہ تو شکر ہے کہ وہ گدھا بولا نہیں ہے. جس طریقے سے بلام کی گدھی جو تھی وہ بول پڑی، اگر وہ گدھا بول پڑتا تو شاید وہ اپنے پروٹوکول میں رہتا کہ نہیں، اب تو میرے اوپر یسوع مسیح نے سواری کی ہے تو میرے جیسا تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، دوسرے گدھوں کو تو کچھ بھی نہ سمجھتا. لیکن شکر ہے کہ وہ گدھا بولا نہیں ہے. اگر بلام کی گدھی کی طرح اسے زبان دی جاتی تو شاید یہی کہتا. آج بھی دیکھیں ذرا، خدا جب ہم گناہ میں جکڑے ہوتے ہیں اسی حدود کے اندر رہتے ہیں، لیکن اگر ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے تو وہ ہماری حدود کو بھی بڑھاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے خدا جو ہے ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ بہترین چیزیں جو ہے وہ لے کر آتا ہے. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے اس وقت جو تھا وہ اپنی نجات کے لیے یسوع مسیح کو کہا کہ پلیز مہربانی کر کے نجات دے دے، کیونکہ نجات جو ہے وہ لکھا ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہے. آپ جیسے بھی ہیں، آپ گناہ کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی زندگی سے مایوس ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ غم میں ہیں، آپ مصیبت کے اندر ہیں، آج ضرورت ہے کہ آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیں اور اسے قبول کیجئے. آپ جیسے بھی ہیں، یسوع مسیح آپ سے بے حد محبت کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر 1 کرنتھیوں 1 باب اس کی 27ویں آیت کے اندر لکھا ہے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا. یسوع مسیح جو ہاتھی پر سوار نہیں ہوئے، یسوع مسیح کسی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے، یسوع مسیح گدھے پر لکھا ہے کہ سوار ہوئے ہیں. کس پر سوار ہوئے جی؟ گدھے پر. اگر ہم خروج 13واں باب اس کی 13ویں آیت کو پڑھے تو لکھا ہے، اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیہ میں برہ دینا، اور اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن جو ہے وہ توڑ ڈالنا. تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا. اور یہاں پہ دیکھیں جی گدھے کے بارے میں کہ گدھا بندھا ہوا ہے، آزادی نہیں ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اور ایک دن اس کے لیے میسج آیا کہ خداوند کو اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اب گدھے کی منزل جو ہے وہ بدل گئی ہے.
اب اس گدھے کی منزل بدل گئی ہے بالکل. اگر اس دنیا میں آپ دیکھیں ذرا کہ دنیا نے کیا لکھا جی، بے وقوفوں کو چن لیا اور جو نکموں کو چن لیا اور کمزوروں کو چن لیا، تاکہ خداوند جو ہے وہ زوراوروں کو جو ہے وہ شرمندہ کرے، اور جو حکمت والے ہیں ان کی حکمت سے وہ جو ہے وہ شرمندہ ہو. خدا نے دنیا کے لکھا ہے کمینوں کو اور حقیروں کو اور بے وجودوں کو اور ان لوگوں کو چن لیا، تاکہ کوئی بشر جو ہے وہ خدا کے سامنے فخر نہ کر سکے کہ میں تو اپنے ہی کاموں سے راست باز بن گیا ہوں، میں تو اپنے ہی چیزوں سے جو ہے وہ میری زندگی کے اندر بدلاؤ آیا ہے یا میرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے. لیکن بھیڑ ہوشنا کے نعرے لگا رہی ہے، یروشلم بھر گیا لوگوں سے، اور لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ کیا کہا لوگوں نے؟ کہا یہ کون ہے؟ تو جواب کیا آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے کہ یہ یسوع ناصری ہے، گلیل کا نبی ہے، لیکن وہ نبیوں سے بڑھ کر ہے، وہ نبیوں کو بھیجنے والا ہے. یہودی لوگوں سے جب یسوع مسیح اسی طریقے سے بات کر رہے تھے تو اسی طریقے سے وہ بحث ہو گئی تھی ان کی، کہ وہ کہہ رہے تھے ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا باپ تو کیا جی ابراہم ہے، ہمارا باپ ابراہم ہے. یسوع نے کہا کہ اگر آپ ابراہم کو پھر مانتے تو پھر ضرور ان باتوں پر بھی آپ یقین کرتے جو کہ بائبل مقدس کے اندر لکھی گئی ہیں. یاد رکھیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم اگر یسوع مسیح کو اگر اپنا شافی مانتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ خداوند تو میرا نجات دہندہ ہے، تو میرے لیے نجات کا کام تو نے کیا ہے، اور نجات کا کام مفت میں نہیں بلکہ یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان دی، اپنا قیمتی لہو بہایا، اور ہم عام لوگ نہیں بلکہ خاص لوگ ہیں، ہم قیمتی لوگ ہیں. اس نے اپنے خون سے جو ہے وہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ خریدا ہے. اب دوسرے آمد ثانی میں بالکل جیسے ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ اور ایک ایسی قوم، ایسی امت اور ایسی اہل زبان جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، وہ سفید جامے ہوئے پہنے ہوئے جو ہے وہ کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے ہاتھوں میں جو برہ کے تخت کے سامنے کھڑی ہیں، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نجات یافتہ تھے، جو اس وقت کہیں گے. تو ضرور ہے کہ اگر ہم اس وقت نجات کہیں گے خداوند ہمیں نجات دے دے، تو ضرور ہم نجات پا کر اس دنیا سے جائے، تاکہ ہم اس بھیڑ میں کھڑے ہو کر ہم بھی کہہ سکے کہ نجات صرف خداوند کی طرف سے ہے. اور جیسا کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، یوحنا 12واں باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، اور وہ کیا ہے جی اسرائیل کا بادشاہ ہے. آپ سوچئے ذرا، سوچنے والی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس کو لوگ پکار رہے ہیں نجات دے دے ہمیں. آج کیا میں اور آپ جو ہیں اس طریقے سے اس کے پاس جاتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے آج تک اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ خداوند تو ہمیں نجات دے دے، آج ان کے لیے موقع ہے. اس پام سنڈے کے موقع پر، کھجوروں کے اتوار پر، یہی میرا میسج ہے کہ آئیے ان لوگوں کی طرح پکاریے، کہیے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں جلدی سے. وہ لوگ، وہ بیٹے بیٹیاں، وہ بہن بھائی، وہ بزرگ جنہوں نے آج تک اپنی زندگی یسوع مسیح کو نہیں دی، جنہوں نے خداوند سے جو ہے وہ درخواست نہیں کی، ریکویسٹ نہیں کی کہ خداوند تو مجھے نجات دے سکتا ہے، مجھے نجات دے دے، کیونکہ نجات تیرے ہاتھ میں ہے، تو صادق ہے. ان لوگوں کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ وہ بولیں. آئیے دعا کرنا شروع کریں اور کہنا شروع کریں خداوند نجات تیرے ہاتھ میں ہے، آج نجات پائیے، کیونکہ آج کا دن ہی توبہ کا دن ہے، آج ہی کا دن ہی آپ کی نجات کا دن ہے. ہیلیلویا، تھینک یو ہولی اسپرٹ، تھینک یو لارڈ. خدا باپ میں ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری، ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ تو نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے. نجات تیرے ہاتھ میں ہے، تو صادق ہے.
اے باپ تو آج جتنے بھی لوگ اپنی زندگی تجھے دے، تجھے اپنا شافی مانے، شخصی نجات دہندہ مانے، خداوند تو ان لوگوں کے گناہوں کو دھو ڈال، ان لوگوں کے گناہوں کو پاک اور صاف کر دے، ان کی زندگیوں کے اندر بحالی اور تازگی آئے، یہ لوگ آزاد ہوں یسوع کے نام میں اپنے گناہوں سے، کیونکہ نجات تیرے ہاتھ میں ہے۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو مہربانی کر کے نجات دے دے، اور ان کی زندگی میں یہ بڑا معجزہ ہے، آج ان میں سے کوئی خالی نہ جائے، آج لوگ تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ مانے۔ جتنے لوگوں نے خداوند تجھے قبول کیا ہے، انہیں اپنے ساتھ چلنے کا بڑا فضل بخش دے۔ ان میں کوئی غم زدہ ہے، دکھ میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی لعنت کے اندر پھنسا ہوا، تو ہم یسوع کے نام میں حکم کرتے ہیں کہ ابھی اور اس وقت وہ ساری لعنتیں یسوع کے نام ان کی زندگیوں سے جائے۔ تیرا پاک لہو چھڑکتے ہیں باپ، وہ لہو جو صلیب پر بہایا گیا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر بحالی اور تازگی آئے، اور یہ تیرے کلام کے مطابق چلے۔ ہمیشہ خداوند ان کا بھروسہ تجھ پر ہو۔ آج جتنے لوگوں نے اپنے گناہ تیری صلیب پر دیے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، خداوند ان کے گناہوں کو معاف کر دے، دھو ڈال ان کو، انہیں پاک اور صاف کر دے۔ اور خداوند لیمپ فیلوشپ انٹرنیشنل منسٹری کے لیے، لیمپ ٹیلی ویژن کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند یہوہ پاک خدا ان کی حدود کو بڑھا دے تاکہ نجات کا کام ہو۔ جتنے لوگ خداوند تیری آواز کو سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں، ان سب پر خداوند تیری قدرت آئے اور ان کی زندگیوں میں نجات کا کام ہو۔ ان کی بیماریاں، دکھ، لعنتیں، پریشانیاں جائیں یسوع کے نام میں، اور یہ آزاد ہوں۔ تیرا پاک لہو چھڑکتے ہیں، تو بڑی برکت دینا اور اپنے نام کو جلال بخشنا۔ سارا جلال، عزت، بزرگی تیرے نام کو دیتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سبوں کو برکت دے جی۔